रहमान रहीम। आयत नंबर 10-11 सूरतुल बकरा, हिस्सतुत तजवीद, हुरूफ मद्दा का बयान जो आपने मिनाज कायदे में पढ़ चुके हैं। हुरूफ मद्दा कितने हैं और कौन कौन से हैं? हुरूफ मद्दा 3 है और वो ये है वाव अलिफ या। ये हुरूफ कब हुरूफ मद्दा कहलाते हैं? जब वाव मा कबल मजमूम, अलिफ का मा कबल मफ्तू और या का मा कबल मकसूर हो तो इन्हें हुरूफ मद्दा कहा जाएगा। दर्जे ज़ैल मिसालें मुलाहिज़ा करें। ये सम्झी विया हूंदा इंशाअल्लाह ताला। ऐं वाव थी मोर कोरो हूंदो, पेश हूंदो त, पेश वारो हरफ हूंदो त। पोइ ज़बर ऐं इन थी मोर कोरो हूंदो, ज़बर अलिफ थी मोर कोरो हूंदो, ज़बर हूंदो त ई मदा चवंदो। वाव थी मोर कोरो हूंदो, पेश हूंदो त, अने या थी मोर ज़ेर हूंदो त ई हुरूफ मद्दा चवंदा। सम्झी विया हूंदा इंशाअल्लाह ताला। पोइ इन जी मिणी जी त्रों जी मिसालूं ॾिनो हुयो। यद हबून नेरो वाव साकिन है अने इन थी मोर कोरो है बे मजमूम है। वाव साकिन है और उसका माकबल बा मजमूम है, इसलिए वाव को मद्दा कहेंगे। समझी विया हूंदा। क़ौला में अलिफ का कबल काफ मफ्तू है और इसलिए उसका अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ है वग़ैरह हरकतें हूंदो इन थी मोर कोरो हूंदो, ज़बर हूंदो त इहा हर्फ़ मद्दा चवंदो। समझी विया हूंदा। करीब करीब करीबुन है तो करीब पढ़ांदो उभी लगन। करीब में या साकिन है अने मा कबल मकसूर इतरे ज़ेर है, इसलिए उसको याए मद्दा कहेंगे। समझी विया हूंदा इंशाअल्लाह ताला। अलीफ है हिकिड़ो ई वग़ैरह हरकतें हूंदो, इन थी मोर ज़बर हूंदो। अने वाव है ई साकिन हूंदो, या पण साकिन हूंदो पण वाव थी मोर पेश हूंदो अने या थी मोर कोरो हूंदो, ज़ेर हूंदो त इहा त्रोय हर्फ कोर चवंदा मद्दा चवंदा, जो कहीं पहलो पढ़ी चुके हैं इंशाअल्लाह ताला। हुरूफ मद्दा का दूसरा नाम क्या है? हुरूफ मद्दा का दूसरा नाम हुरूफ हवाइया है। ये याद रख जा, हवाइया। पोइ हिस्सतुत तर्जुमा, हाणे एॾा करो तर्जुमा। फी क़ुलूबिहिम मर्द, मर्दुन है मर्द ओबिनो पाके मर्द पढ़ांदो। फी क़ुलूबिहिम मर्दुन, फी क़ुलूबिहिम मर्द। मतन अल्फाज सही है। फी माना में, कुलूब कुलूब माना दिलों, और हम माना उनके, और मर्ज माना बीमारी। इरफान कुरान में तर्जमा यूं किया गया है, उनके दिलों में बीमारी है। उनके दिलों में क्या है? बीमारी है। आगे बढ़ते हैं। ये आयत नंबर आगे ये फज़ादहुमुल्लाहु मर्दा वलहुम अज़ाबुन अलीम। फज़ादहुमुल्लाहु मर्दा वलहुम अज़ाबुन अलीम। फज़ाद माना पस ज्यादा की, हम माना उनकी, अल्लाह माना अल्लाह ने, अल्लाह हो माना अल्लाह ने, मर्दा ये इसमें फ़ाइल है अल्लाह। मर्दा माना बीमारी, वाह माना और, लहुम माना उनके लिए, अजाब माना अजाब और अलीम माना दर्दनाक। इरफान कुरान में यूं तर्जमा किया गया है, बस अल्लाह ने उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया और उनके लिए दर्दनाक क्या है? अजाब है। बिमा कानू यकज़िबून व इज़ा क़ीला लहुम, बिमा का माना इसलिए कि, कानू माना वो थे, यकज़िबून का झूठ बोलते हैं, वाव माना और, इज़ा माना जब, क़ीला माना कहा गया, और लहुम माना वास्ते उनके। तर्जुमा इरफान कुरान में यूं किया गया, इस वजह से कि वो झूठ बोलते हैं और जब उनसे कहा जाता है ला तुफ़सिदू फिल अर्द क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। मतन होगा ला माना मत, या नहीं, तुफ़सिदू फसाद का करो तुम, फी माना में, अल अर्द माना ज़मीन, कालू माना कहा उन्होंने, इन्नमा बिलाशुबा, नहनु माना हम सब, और मुस्लिहून इस्लाह करने वाले। इरफान कुरान में इसका यूं तर्जमा किया गया, और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद न करो तो वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। इल्ला अला जी वालेकुम सलाम जी बेटा।
الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. متن الا مانا خبردار، ان مانا بے شک، ہم مانا وہ سب، ہم مانا وہ وہی، المفسدون فساد کرنے والے، وا مانا اور، لاکن مانا لیکن، لا مانا نہیں. ہاں دیکھو، لا مت بھی معنی میں آیا اور نہیں کی معنی بھی ہے. یشعرون کا معنی وہ سمجھتے ہیں. عرفان قرآن میں اس کا یوں ترجمہ کیا، آگاہ ہو جاؤ یہی لوگ حقیقت میں فساد کرنے والے، مگر انہیں ان کا اس کا احساس تک کیا نہیں ہے، نہیں احساس تک نہیں. حصہ تو تفسیر، اب اس کی تفسیر کی جا رہی ہے، فی قلوبہم مرض الاخر تک کی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کا انکار دلوں کا کیا ہے، روگ ہے. اس پر آپ سمجھ جائیں گے اس کی پوری تفسیر. اس آیت کریمہ میں مضمون بھی پچھلے مضمون کا تسلسل ہے. آیت نمبر 9 میں واضح کیا گیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی قدر و منزلت کا چھپا انکار صریح منافقت ہے. یہاں اس منافقت کی فی قلوب مرض کہہ کر اسے دلوں کا روگ یعنی باطنی اور روحانی بیماری قرار دیا گیا ہے. اس بیماری کی شدت اور سنگینیوں بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو اور بڑھاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس عناد کے باعث دردناک عذاب تک پہنچتے ہیں. تفسیر مناظر القرآن. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا الآخر تک کیا منافقت کا گھناؤنا روپ اور نام نہاد اصلاح کے پردے میں فساد انگیزی. سمجھے، منافقت جو گھناؤنو روپ یعنی متھے بھی ہوئے اندر بھی ہوئے وغیرہ وغیرہ. ان آیات میں منافق کی ایک اور علامت اور منافق کا ایک نیا روپ بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نام نہاد اصطلاح کے پردے میں فساد انگیزی. فساد کسی چیز کے اعتدال سے نکل جانے کو کہتے ہیں. فساد کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے اعتدال سے نکل جانے کو کہتے ہیں. الفساد خروج الشیء عن الاعتدال، خواہ افراد کی صورت میں ہو یا تفریق کی صورت میں. افراد اور تفریق کس کو بولتے ہیں؟ یعنی جو چیز اصل ہو اس کو گھٹا دینا، یا جو چیز نہ ہو اس کو بڑھا دینا. افراد تفریق، گھٹا دینا بڑھا دینا. لہذا کسی شے کے ہر وہ عمل جو خلاف عدل وہ فساد سے تعبیر کیا جاتا ہے. عدل کی تعریف یہ ہے. عدل کیا ہے؟ عدل کی تعریف وضع الشیء فی موضعہ، کسی شے کو اپنے صحیح مقام پر رکھنا، یہ کیا ہے؟ عدل کی تعریف. اور بے عدل، بے انصافی، جو چیز جس کے لیے رکھی بنائی گئی ہے وہ اس میں استعمال نہ کرنا، اور یہ بے انصافی. کسی شے کو اپنے صحیح مقام پر رکھنا. اگر کوئی شے اپنے اس مقام سے ہٹا دی جائے جس کی وہ مستحق تھی، یا کسی شے کو ایسے مقام پر رکھ دیا جائے جس کی وہ مستحق نہ تھی، تو ان دونوں حالتوں کا نام فساد اور ظلم ہے. ایسے ہی ہر عمل کے خلاف عدل یا بے اعتدالی کہتے ہیں. چنانچہ فساد فی الارض ایسے جامع اصطلاح ہے کہ اس میں ہر ظلم اور زیادتی، بے اصولی و ناانصافی، حق تلفی و استحصالی، اسم و عدوان گمراہی و دلالت شر انگیزی و فتنہ پروری و منافقت و منافرت، تخریبی و سازشی کاروائیاں اور منفی انداز فکر و عمل شامل ہیں. قرآن حکیم جملہ منافقوں کی نسبت یہ واضح اعلان کر رہا ہے کہ ان کا انداز فکر و عمل ہمیشہ مفسدانہ، منفی تجربہ اور استحصالی ہوتا ہے، جو انسانی سوسائٹی کے لیے ضروری کسی نہ کسی طور پر نقصان دہ ہوتا ہے. طرح یہ کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد بپا نہ کرو، تو وہ اپنے آپ کو کبھی بھی مفسد تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے.
وہ خود کو پورے معاشرے میں نہ صرف سب سے بڑا صالح بلکہ واحد مصلح تصور کرتے ہیں، اصلاح کرنے والے، مصلح کا معنی۔ ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہی حق ہے اور اسی سے معاشرے کی اصلاح ممکن ہے۔ چنانچہ اس نام نہاد صالحیت اور مصلحیت کے زعم میں مبتلا رہ کر وہ فساد انگیزی جاری رکھتے ہیں۔ قرآن حکیم ان کے وہم و باطل کو رد کرتے ہوئے برملا اعلان فرمایا کھلے عام کہ ان کی مصلحانہ نعرہ بازی اور نیکی کی ظاہری دعوت کو دیکھ کر کہیں انہیں مخلص رہنما و قومی مصلح تصور نہ کیا جائے، بلکہ آگاہ ہو جاؤ یہی لوگ حقیقت میں فساد بپا کرنے والے ہیں، یہی لوگ فتنہ و سرکش منبع و سرچشمہ ہے، نکلنے والا شاہ چشمہ۔ ان کی ساری نام نہاد اصلاحی کاروائیاں منافقت کے سوا کچھ نہیں۔ تفسیر مناج القرآن حصۃ القواعد۔ اب حروف جارہ، یہ جو حروف اب ہے وہ حروف جارہ کو کیا ہے وہ تعریف انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی۔ وہ حروف ہیں جو اسم کے شروع میں آ کر اسے حالت جر میں لے جاتے ہیں۔ پورو مطلب ہے ایڈا قاعدے جی گال ہے خاص یاد کرے جو ہے جو کو پانکے تفسیر میں اترو یاد کرے جو نہ تو مین چیز یاد کرے جیوی ذہن نشید کرے جیوی تھی خاص جو کو مین یاد کرے جو اونی میں جاتی ای ہے علم نو جی گال نو صرف جی خاص کرنے نو جی گال جب اسم متے اچیں تا کیا حرف جار جڈے اچیں تا تو چھیلو اکھر ہوں جو کو ان کے کور کرے ودا جیر وارا بنائے ودا وہ جن اسما کے ہمارے کتنا ہے 11 شروع میں آتے ہیں انہیں مجرور کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مجرور۔ جار و مجرور دونوں کے مجموعے کے مرکب جاری کہا جاتا ہے، مرکب جاری کہتا ہے۔ ان حروف کی کل تعداد 17 ہے، مگر قرآن مجید میں استعمال ہونے والے کتنے ہیں؟ حروف صرف 11 ہیں۔ اس شعر میں 17 کے 17 حروف جارہ مذکورہ ہے۔ یہ جو شعر ہے جو پڑھ بوسی ان میں وہ ٹوٹل ان میں ڈنے میں آئے ہیں پاں کترا یاد کہہ جائے پاں کے 11 یاد کرے جائے انشاءاللہ تعالیٰ ان 11 میں جاتی جو آن کے سوال میں اچھی دا انشاءاللہ تعالیٰ۔ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منز خلا رب ہاشا من عدا فی ان الہت تعالی ودارے پتے باؤ ہے تاؤ ہے ای نتا آچیں کاف ہوئی نتا آچیں لام اچیں دو واؤ اچے تو گڑا منزوئی اوچھو اچیں دا وورو ان جے علاوہ پانچے ہاشا اچے تو من اچے تو ودارے پتے فی ہے ان ہے الہ ہے حتا ہے علا ہے ای چیز ودارے ای حرف ودارے اچیں سمجھا کہڑی تے نرے گنم پانچے باؤ ہے بے جی شکل جے اندر یہ ہے ڈنو ہے نری ہے الگ الگ ڈی ڈنو پانک سمجھے میں اچھی تو قرآن مجید میں استعمال ہونے والے 11 حروف جارہ ای ہے کیا ہیں؟ ایکڑو بے ہے بے جو معنی کو 7 وتھ معنی 7 بالقلم قلم کے ساتھ بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ ہے دیو کرو ہے پانچے لے جو معنی کرو ہے لیے فور للہ للمتقین للمنافقین وغیرہ وغیرہ سمجھی بھی ہوں للقلم للانسان لل جو کوئی لین ان جو معنی آچیں تو فور لیے کس کے لیے اس کے لیے ک پڑا ہے مانند ک کا معنی مانند کی طرح سچ ایز کل ہجارہ یہ ک جو کوئی ہے ک اسف معقول میں اچے تو جو سی ک ہی سمجھی ویا ہوں انشاءاللہ تا قسم سے بائے تاللہ قسم لا کرنے تو تاللہ واو قسم سے ای پر بائے والعصر میں واو آئے ہوئے والضحا میں واو آئے ہوئے ای مر کرو ہیں حرف جار فی میں ان فی الاولین فی الارض فی الاولین ای کلا ان میں پانجے امک جگہ متے اچیں دو کڈاک نہیں اچے کلا نہیں اچے ان جا قاعدہ آگیا انشاءاللہ تعالیٰ اچیں تا
پر جن اسم میں اچیں تو جو چھل اکھر ہے ان کے بڑے بڑے زیر کرے ویندو ہاں تو جڑی تے فل ارضی ہے ہاں والعصری ہے اڑی ریتے سمجھا انشاءاللہ تعالی سمجھی ویندا گیا وہ ان ہے ان کے متعلق کی طرف سے ہاں اباؤٹ ان الساعہ ان ساعتی آئی ہوئے ان المجرمین ہاں تو جو جمع ہوندا ان میں جمع سلامت روندو وغیرہ وغیرہ یہ اگے تفصیل ان جی پڑھدا حرف جار اترو ودارے پہ تو اترو ذہن میں نشین کرے جو ہے گال کے پورے کن گال کے جا حرف جار جن تے اچیندا ان جی چھلے اسم جو چھلو اکھر ہے ان کے کور کائے ودا جیر بنائے ودا حتا منا تک یہاں تک کہ ان انٹل ٹل حتا ہینن این حتا ہینن حتا مطلع الفجری این فجری جیرایو اڈا جیرایو حتا حرف جار من فرام دا قصد من سے من الشیطان الرجیم من المسجد الحرام وغیرہ وغیرہ ہاں انے الہ طرف تک تو جو الى النور الى السماء الى المسجد الاقصى تا الہ جو کوئی کرو ہے قرآن مجید میں مثالوں ہیں جو یہ مرے حرف جار ہیں جڑا اکھر اچیں تا میری اکھر کے چھلے زیر بنائے تا وجہ جیسے علل انسانی زیر علل ملائکتی وغیرہ وغیرہ واو کا معنی اور ہوتا ہے لیکن جب ان کو بعد والے اسم کے آخر میں جر ہو تو یہ قسم کے معنی ہو جاتا ہے جیسے والعصر زمانے کی قسم سمجھی بھی آؤں ان شاء اللہ تعالیٰ ہاں یعنی کہ خاص کرے نے پاکے 11 کے یاد کرے جو ہے ہاں ان شہر کے یاد کرے کہ نہ خاص ہو અને મેન ان کے پاکے یاد کرے جو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے پیدا حصہ تو دعا پڑھوں تھا અને وہ دعا ہی رہی مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا یا آئیں جتری پر نیاڑیوں ہوئی مسجد خاص کرے نے کوئی گھر کے اندر مسجد بنائے گئے نہیں ہاں نیاڑیوں تو ان جگہ تے جڑے ارادو کرے ہوئی ونجلا کرے نے تو وڈا یہ دعا پڑھی ہوئی جو ہوتے انشاءاللہ تعالی مسجد جترو ہوئے انشاءاللہ آن کے ثواب مل دو مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے وغیرہ وغیرہ پھر یہ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا چاہیے آپ کو تو جو سبق تھا